बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 16 शवाल जुम्मे रात के दिन का एक खास अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज जुम्मे रात के दिन, ये सिर्फ एक ही दिन का अमल है, जो शख्स भी इस खास और बुजुर्गों के बताए हुए आजमूदा और मुजर्रब अमल को इस तरह पढ़ लेता है, इसकी बड़ी से बड़ी हाजत अगर वो बंदा घर मांगता है तो अल्लाह पाक की जात घर अता फरमा देती है। अगर वो बंदा गाड़ी मांगता है तो इस अमल की बरकत से इसको गाड़ी मिल जाती है। अगर वो बंदा दौलत, इज्जत, शोहरत, जो कुछ भी मांगता है, इस अमल के जरिए इसको जरूर बाजरूर मिल जाता है। ये एक ही दिन का अमल है और ये जुमे रात के दिन का खास अमल है। इसको जो शख्स भी आज के दिन करता है वो मालो माल हो जाता है। और आपने इस अमल को किस तरतीब के साथ करना है, ये अमल निहायत कीमती है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने ये अमल किया हो और वो बंदा कामयाब ना हुआ हो, और ये अमल करने वाला हर शख्स कामयाब हो जाता है। इसलिए कोई गरीब करे या अमीर करे, हर एक बंदे को इस अमल की तासीर मुकम्मल मिलती है। और ये 100% मुजर्रब तरीन और आजमूदा अमल है। और इस अमल को आपने कुछ इस तरह करना है, क्योंकि आज जुमे रात का दिन है। जुमे रात के दिन जो शख्स भी किसी भी मुश्किल में हो, इस अमल को करके देखे। हर दिन बड़ा बरकत वाला होता है, बड़ी फजीलत वाला होता है, लेकिन बाज दिनों को अल्लाह ताला ने बाज दिनों के ऊपर फजीलत अता की है, और बाज रातों को अल्लाह ताला ने बाज रातों के ऊपर फजीलत अता की है। और जुम्मे रात का वो बाबरकत दिन है कि जिसके अंदर अल्लाह के नूरी मलाइका, नूरी फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। और बंदे जब ये अमल करते हैं तो अल्लाह के नूरी मलाइका, नूरी फरिश्ते इस बंदे के लिए दुआ करते हैं। और जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें वो बंदा कभी रब की बारगाह से महरूम नहीं रहता, क्योंकि फरिश्तों की हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। और जब फरिश्ते आपके हक में, मेरे हक में दुआ करेंगे तो फिर आपकी हर नामुमकिन हाजत भी मुमकिन में बदल जाती है। तो दोस्तों, इसलिए इस अमल को सिर्फ एक बार आप जुमे रात के दिन करके देखें। अमल भी सिर्फ एक दिन का है। आपने सबसे पहले किसी भी वक्त, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। अब आपने इस अमल को मुकम्मल समझकर, इसका एक एक लफ्ज सुनकर समझकर, फिर फौरी तौर पर इस अमल को सिर्फ एक मर्तबा कर ले। अगर रात में ही कर लेते हैं तो सुबह तक देखेंगे कैसे हालात बदलते हैं। वरना सुबह भी आप किसी वक्त भी इस अमल को कर लें, एक से दूसरी नमाज का वक्त नहीं गुजरेगा, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से पूरी फरमा देंगे। अब सबसे पहले आपने ताउज़ पढ़ना है और तस्मिया पढ़नी है। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अब ताउज़ और तस्मिया क्या है, इसको भी जरा समझ लें। ताउज़ ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं इस तरह पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अब शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हर वक्त इसकी कोशिश होती है कि मैं इंसान को, बंदे को अल्लाह से दूर कर दूं। हर वक्त वो इसी कोशिश में लगा रहता है। लेकिन हमने शैतान की बातों में नहीं आना। हमने शैतान से अमल के दौरान बचना है। कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए मैं आपको एक बात वाज़िया कर दूं कि जब आप अमल देखें, हम जब कोई वजीफा करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो उस वक्त हमारे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं। कभी कोई ख्याल आना शुरू हो जाता है, कभी कोई ख्याल आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमारे वजीफे से हमारा ध्यान और तवज्जो हट जाती है, जिस वजह से हम अपने वज़ाइफ के अंदर बाज़ औक़ात कामयाब नहीं होते। अब कामयाब होने का राज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस अमल के अंदर कैसे कामयाब होंगे। कि जब आप ताउज़ पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका मतलब है कि मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। जब आप अल्लाह की पनाह मांगेंगे शैतान मरदूद से, तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। और आप फिर जब अमल करेंगे तो फिर कोई भी शैतानी ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा, और आप बड़े खुशू खुजू के साथ, मोहब्बत के साथ अपने अमल को मुकम्मल कर लेंगे। और इसलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस राज के बारे में इल्म नहीं होता, बड़े लोग परेशान होते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये भी आपको वाज़ह कर दूं। कोई भी कभी भी जिंदगी में कोई भी आपने अमल करना हो, कोई भी वजीफा करना हो, तो आपने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 3 बार ताउज़ को लाजमी पढ़ना है। ताउज़ क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने इस अमल को शुरू करने से पहले सिर्फ अगर 3 बार पढ़ लिया तो अल्लाह आपकी शैतान से हिफाजत फरमाएगा, और आपको वजीफे के अंदर भी मदद मिलेगी, और आप कामयाब भी हो जाएंगे। क्योंकि अब आप खुशू खुजू के साथ अमल को कर पाएंगे। तो जब खुशू खुजू के साथ
کوئی بندہ عمل کو کر لیتا ہے تو فوری طور پر وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز اگر فجر کی نماز کے وقت کرتے ہیں تو ظہر آنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ظہر کے وقت کرتے ہیں آپ کی عصر آنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری، عصر کے وقت کرتے ہیں مغرب کے آنے سے پہلے پہلے، اور مغرب کے وقت کرتے ہیں تو عشاء سے پہلے پہلے ہر مشکل ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے، کیونکہ اس کے بعد تعوذ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے۔ تسمیہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو پھر وہ آپ کو ایسی لازوال دولتوں سے مالا مال فرمائے گا، ایسی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رب ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جب آپ اس کے نام سے شروع کریں گے تو وہ اپنے خزانے آپ کے لیے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ جتنی زمینیں ہیں، جتنے آسمان ہیں، وہ تمام زمینوں کا بھی مالک ہے، وہ تمام زمینوں کا بھی مالک اور خالق ہے، وہ تمام آسمانوں کا بھی مالک اور خالق ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ کی بارگاہ سے اس کے نام سے شروع کر کے، اور سورہ اخلاص جس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے، اور کلمہ طیبہ بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جب آپ اللہ کے ان ناموں کے ذریعے، اس شان کے ذریعے تذکرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ جو آسمانوں سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اگا دیتا ہے، جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کے شان عطا فرماتا ہے، جو طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس وظیفے کرنے والے کی بھی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، یہ ہزاروں میں بھی کوئی نہیں بتاتا، اور الحمدللہ اس عمل کو جب کریں گے تو مجبور ہو کے آپ اس عمل کی تعریف کریں گے، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا، جس بندے نے بھی کیا اس نے ہمیشہ اس عمل کی تعریف کی۔ اور بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ جو ہر جمعرات اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیا ہے، کہ ان کو کوئی بھی مشکل آتی ہے، جب بھی کبھی کوئی مشکل مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو جمعرات کے دن اس عمل کو کرتے ہیں، ہر مشکل سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے اب میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں اور اس کے اندر ہی عمل بھی بتا دوں گا۔ اب یہاں تک تو امید کرتا ہوں کہ تعوذ اور تسمیہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کتنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کا پڑھنا کتنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فقط فرمانا ہے کن تو بس ہو جا، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ کائنات کو گہری نظر سے دیکھ کے اس کے جلوے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے میرے دوستو اسے جانو دل سے مان لو، اس کے خانے میں توحید کا پہلا گھونٹ پی کے دونوں عالم سے بے خبر و بیگانہ ہو جاؤ، زندگی کا ہر لمحہ اسی کی یاد میں گزارو، اور یہی سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوگی اگر آج اس اسم اعظم کے ذریعے، اور آج جو میں آپ کو ورد بتا رہا ہوں اس ورد کے ذریعے آپ کے لیے اللہ پاک کے تمام خزانے کھلیں گے، اور ہر قسم کے فیض و برکات کا یہ عمل ہے، یعنی کہ ساری چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اس وظیفے سے اثر و تاثیر ملی ہے۔ تو بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، لیکن جو اس عمل سے تاثیر پائی ہے وہ کسی اور عمل سے شاید آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اس عمل کے ذریعے جتنی طاقت آج آپ کو ملے گی شاید آپ کو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی ہو، کیونکہ جو بندہ اس اسم پاک کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ سے جو اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے وہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور خاص بات وہ اس بندے کو اپنے خاص بندوں میں بھی شامل فرما لیتا ہے۔ اب تو اس کے بعد تسمیہ کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ جب، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ جب تو اپنی بیوی سے جمع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، کیونکہ جب تک تو جنابت کا غسل نہ کرے گا اتنے وقت تک فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کپڑے اتارنے سے پہلے کی بات ہے، جو بھی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، احادیث کا فیصلہ ہے۔
یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس جمع سے کوئی اولاد پیدا ہوگی تو جب تک وہ زندہ رہے گی تو اس کے ہر سانس پہ تیرے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ پھر اگر وہ بچے کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی، تو ہر ایک کے سانس پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ دے گا، جہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک اس کی اولاد ختم نہ ہو جائے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے دوستو، جب کوئی بندہ سواری پہ قدم رکھتا ہے تو وہ جتنے قدم تو سواری چلتی ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھے اور سواری پر سوار ہو تو جتنے قدم وہ سواری چلتی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ نے اس لیے عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس تعداد کے برابر اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، عمل آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ بہت بڑا ہے، نہیں، بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا، صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے، وہ کوئی گھنٹوں کا عمل نہیں، منٹوں کا عمل نہیں ہے، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ 1 سے 2 منٹ کے اندر آپ اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات کو سمجھ لیا تو اب دیکھیں، آپ نے سورہ اخلاص اور لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ اب میں اس پر بھی حدیث پاک آپ کو سنانا چاہوں گا، دل تو کرتا ہے لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو بڑی طویل ہو جاتی ہے، کیونکہ کیا کروں، ایمان افروز احادیث پاک اتنی ہے کہ اس کے اندر عمل کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے۔ کیونکہ دیکھیے دوستو، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، یہ جمعرات کا دن 1 ہفتے کے بعد آتا ہے۔ اگر 10 منٹ نکال کر عمل کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ آج کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اگر نہیں کریں گے توجہ کے ساتھ، مکمل سمجھے بغیر، ہر بات کو سن کر سمجھ کر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہ نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فائدہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ خشوع خضوع کے ساتھ اسی طریقے کے مطابق عمل کو کرے، جس طریقے کے مطابق اس کو بتایا گیا ہو، اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 101% اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب درود پاک آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ جو آپ کو آسانی کے ساتھ درود پاک آتا ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آتا ہے اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اب 3 کی تعداد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، اب جہاں تک امید کرتا ہوں درود پاک تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے صرف 3 کی تعداد، یہاں تک آپ آگے کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ اب کتنی بار کرنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ بڑا یہ آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی نے اگر مشکل بنانی ہے تو وہ اپنے لیے خود ہی بنائے گا، ورنہ عمل کے کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابیاں چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور۔ تو آقا نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں نے پڑھا، فرمایا یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ اب یہ جنت کی چابی جس بندے کے ہاتھ میں جنت، دیکھیں سب کچھ جنت میں جو بندہ تصور کرتا ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر جس کے ہاتھ میں یہ چابی لگ جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی، جو اس کا ورد کر لیتا ہے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، صرف وہ نماز کے بعد جو ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں جماعت کے وقت، نماز کے بعد مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، چند بار پڑھ لیتے ہیں، اس سے نہیں بات بنے گی دوستو۔ ثواب تو خیر ملتا ہی ہے جب باقاعدہ آپ اس عمل کو کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو ہر ایک نبی نے پڑھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ہر ایک نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھنا ہے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتنی بار پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ اب سمجھے گا ذرا، اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہر نبی کا ذکر رہا ہے، اور جو نبیوں کا ذکر ہو، رسولوں کا ذکر ہو، اگر کوئی بندہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کرتا ہے تو یقین جانے اس کے ہاتھ میں سارے خزانے آ جاتے ہیں۔ اب اس عمل کے بعد میں یہ بات یقیناً کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں پریشان ہوں، کیونکہ اس عمل کی برکات اتنی ہے کہ آج اس عمل کے کرتے ہی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی میرے بھائیوں، ہر دکھ زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، ہر پریشانی زندگی سے نکل جاتی ہے۔
اس لیے یہ وہ کلمہ ہے اگر کوئی مومن پڑھے لا الہ الا اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی ایمان والا، کیونکہ ہم سب اہل ایمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور نے فرمایا جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اس کلمے کے پڑھنے سے اگر کوئی کافر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو رب بندے کا راضی ہو جاتا ہے، جب وہ رب راضی ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے پھر مانگ، رب فرماتا ہے کن بس ہو جا کسی شخص کے لیے، تو وہی سب کچھ اس بندے کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج اپنے لیے ایک لفظ کن کی شایان کو دیکھیے گا، اس عمل کو کریں، یہ خاص وسعت رزق کے لیے با کمال عمل ہے، اتنا کمال کا عمل ہے کہ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ کبھی زندگی میں رزق کی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور کند ذہنی کا علاج بھی اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہے یعنی اس کی یادداشت کمزور ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا، اور گھر کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، کسی مقصد میں کسی جگہ پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی یہ طاقتور عمل ہے، آزمودہ بھی جس کو کہا جا سکتا ہے، ہر حاجت رواں بھی اس عمل کو کہا جا سکتا ہے۔ اور جمعرات کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے اس کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح اس طرح پڑھنی ہے، میرے بھائیوں یہ بڑی غور سے سنیے گا کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سماعت فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ بالکل تھوڑی سی تعداد ہے، تھوڑی سی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو صرف اور صرف آج کے دن اس کی ایک تسبیح سے مراد چھوٹے دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے نا، جس کے 33 دانے ہوتے ہیں، یعنی 11 کے بعد ایک منکا آ جاتا ہے، پھر 11 کے بعد، پھر 11 کے بعد، اس طرح وہ 33 بنتے ہیں۔ تو وہ 33 دانوں والی تسبیح یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ 33 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لیں، اس کے بعد اب آپ نے سورہ اخلاص کو شروع کرنا ہوگا۔ اب جتنا عمل میں نے یہاں تک شروع سے لے کے آخر تک آپ کو بتایا تھا، اس تسبیح درود پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امید کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دوستو فوری طور پر سورہ اخلاص کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ اس کی ایک تسبیح مکمل سورت کی پڑھیں۔ اگر اس تسبیح سے زندگی میں ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک تسبیح ہر جمعرات سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں، روزانہ بھی ایک تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیا کریں، اتنی برکات ملے گی کہ آپ خود تو امیر ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے، ایک سے دوسری جمعرات تک آپ کے ہمسائے بھی امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اس قدر یہ قیمتی عمل ہے، عمل نہایت ہی قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کے پھر کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور میرے بھائیوں اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج بیٹھے بیٹھے اس ویڈیو کو تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اگر آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔